बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मुकाबले में मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से खुश आमदेद कहेंगे तमाम देखने वालों को। आखिरी पत्ता अभी बाकी है, उसे अभी इस्तेमाल नहीं करूंगा। इमरान खान साहब ने आज जेल से एक बहुत बड़ा ये बयान दिया है, मगर आमिर साहब से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि अब की बार आखिरी पत्ता क्या हो सकता है। इसके ऊपर तो बात होगी, मगर ऐसा लगता है कि तहरीक इंसाफ हो या फिर मौजूदा हमारा सिस्टम हुकूमत का, दोनों ही मैना मानू हार के रास्ते के ऊपर हमें गामजन नजर आते हैं। हुकूमत लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के रद्द अमल के तौर पे पीटीआई की तरफ से एक रिएक्शन आता है, फिर एक और रिएक्शन आता है। ऐसा लगता है कि जिस सियासी कशीदगी को कम करने की अशद ज़रूरत है, ये दोनों फरीकैनों में से शायद कोई भी नहीं चाहता कि इस कशीदगी को कम किया जा सके। अब आमिर साहब से ये जानने की कोशिश करेंगे कि इसको कम करने के लिए क्या कोई हल ही मौजूद नहीं है, या कोई भी हल का तालिब ही हमें नज़र नहीं आता इस पॉलिटिकल पूरी कन्फ्रंटेशन के अंदर। और इसके अलावा रोज़े अव्वल से तनकीद की ज़द के अंदर है पिका एक्ट, जिसको मज़ीद सख्त करने का गवर्नमेंट की तरफ से फैसला किया गया है। यानी कि अगर फेक न्यूज़ है तो उसके ऊपर 5 साल कैद और 10 लाख रुपए जुर्माने समेत दीगर ऐसी शराइत हैं जो कि मुसव्वदे के अंदर, तरमीमी मुसव्वदे के अंदर शामिल कर ली गई हैं, तैयार कर लिया गया है। ये मुसव्वदा ये कितना सख्त होता है या हो सकता है, या सहाफ़ती बरादरी में से किसी को इतना मौका दिया गया है कि इस मुसव्वदे की तैयारी के अंदर उनको शामिल किया जा सके, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और इस्लामाबाद के 3 नेशनल असम्बली के हल्के के ट्रिब्यूनल तब्दीली केस के बारे में भी मुफस्सिल गुफ्तगू होगी। आमिर साहब, जैसे मैंने आगाज़ पे कहा कि बहुत दिन गुजर गए, बहुत सारे मामलात हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस सुबह आती है, फिर हुकूमत दोपहर को भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, फिर शाम में भी आती है। जो चीज़ बच जाती है वो किसी ना किसी टॉक शो के अंदर हमें नजर आती है, और बदले में पीटीआई भी उतनी ही मरतबा रिएक्ट कर रही होती है। ऐसा लगता है कि कम नहीं होने वाला कुछ भी, जिस तरफ हम जा रहे हैं वो सही रास्ता नहीं है। जी, ये लफ्जी गोलाबारी रोज ही देख रहे हैं, एक मजाक बन के रह गया है। इसमें तो कोई शक नहीं है कि एक बहुत बड़ा वाकया हुआ है इस्लामाबाद में, और इसमें कोई शक नहीं है कि गोली चली है, इसमें भी कोई शक नहीं है कि लाशें गिरी हैं। अब वो सीधा ही कह देती है हुकूमत कि एक लाश बता दें, एक गोली की वो बता दें, तो वो हमारा कसूर तो नहीं है कि पूरा सेफ सिटी प्रोजेक्ट वो जो बताया जाता है सीसीटीवी कैमरा के जी हर जगह पे रिकॉर्डिंग हो रही है, वो सडनली इत्तफाकन हमेशा गायब हो जाते हैं। और दूसरा, वो 12 नाम उन्होंने दिए हैं, वल्दियत दी है। ये इस्लामाबाद के साथ ही कोटी सत्तियाँ हैं। वो शहजाद अनीस सत्ती जो है, उसकी मेडिको लीगल में लीगो जो रिपोर्ट होती है उसके अंदर लिखा हुआ है कि उसके एब्डोमेन में गोली लगी है। तो ये 12 के 12 मौजूद हैं, मगर वो कह रहे हैं कि जनाब एक लाश दिखा दें, एक वो बता दें। चलें, वो अच्छी बात है कि इस बगैर सूद के 12 नहीं किए, मगर 12 के नाम तो उन्होंने दिए हैं, वो मौजूद हैं। और वो भी बातें ज़्यादा कर रहे हैं, पीटीआई वाले भी। उन्होंने अभी तक एफआईआर दर्ज करवाने की कोशिश भी नहीं की है। हमारे तक इत्तला नहीं आई है कि वो गए थाने में और उन्होंने कहा जी एफआईआर दर्ज करवाएं। बातें अभी तक हैं, मगर कि जी उनको जमा नहीं कराई गई, या केपी का एक सूबा उनके पास वहाँ करवा दी जाती, तो नहीं अभी तक करवाई गई। और इसका हल क्या है? ये आपस में एक दूसरे के बयानबाजी है कि असूली तौर पे एक जुडिशल कमीशन होना चाहिए, कोई इंक्वायरी होनी चाहिए, सीसीटीवी कैमरास को देखें और देखें। ये आफ्टर ऑल छोटा वाकया नहीं है। गोली चल जाना एक सियासी जो है एहतजाज के ऊपर जो है वो एक बहुत बड़ी चीज़ है। वो महज़ब माशरों में नहीं होता, ऐसे हमारे जैसे मुल्कों में भी नहीं होता। बहुत कम पाकिस्तान की तारीख में भी बड़े बड़े जुल्म हुए, मगर ये नहीं हुआ। और उसके साथ वो बजाय इसके कि इसके ऊपर कोई शर्मिंदा हो, कोई जवाब दे रहा हो, वो जिसे कहते हैं ना मोर ओवर करना, वो मज़ीद बलडोज़र चलाए जा रहे हैं। कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक्सप्रेस अखबार की मेरे सामने खबर पड़ी हुई है कि पिछले 3 माह में पंजाब भर में 9405 सियासी कारकुनों को, अभी तकरीबन 10,000 कारकुन जो है 3 महीने में गिरफ्तार हुए हैं। सियासी कारकुन, मार्शल लॉ में 10,000 3 महीने का फिगर नहीं होता था। ये इनके अपने जो इस्लामाबाद के फिगर्स थे, पहले 700 थे, अब गालबन 1000 के करीब तो इस्लामाबाद 24 नवंबर से बाद जो है गिरफ्तार किए गए हैं। उसमें से बताया जा रहा है कि जनाब 150-200 को पेश किया गया, 160 का नंबर आ रहा है, वही 150-200 का बताया जा रहा है कि पेश किया गया। बाकियों का पता नहीं वो किधर हैं। खबरें हमें नहीं मालूम कि उनको किन हालात में रखा गया है, क्या जेलों में वो गुंजाइश है, सर्दियां शुरू हो गई हैं, कोई खाने पीने का निज़ाम है नहीं है। बहरहाल जैसे कैसे गलत सही जो है इंसान तो हैं, उसके अलावा जो है कोई इसके ऊपर नहीं है जो मज़ीद हमें
اوور آل معاشرہ ایک پہلے ہی یہاں پہ گھٹن ہے, جکڑا جا چکا ہوا ہے, اور جس طرح کی پہلے ہی میڈیا کے اوپر, سوشل میڈیا کے اوپر قدغنیں ہیں, واٹس ایپ بند ہے, وی پی این کمزور ہے, یوٹیوب نہیں چل رہا. اب جو لیٹسٹ ہمیں جو ڈرائے جا رہے ہیں کہ فیکا قانون کے اندر جو تبدیلی لا رہے ہیں کہ جناب فیک نیوز کے اوپر 5 سال قید یا 10 لاکھ روپے جرمانہ, اور یہ سائبر کرائم ترمیمی بل کے اندر جو ہے نا اس کا مسودہ اب آ گیا ہے کہ ڈیجیٹل رائٹس پروٹیکشن اتھارٹی جو پہلے روک دی گئی تھی, یہ بند گئی تھی, یہ اب دوبارہ اس کو بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے. پہلے پنجاب میں جو ہم نے بڑا شور مچایا تھا کہ یہ جو بل لے کے آ رہے تھے تحقیق عزت کا, اس میں اتنی خوفناک چیزیں تھیں, یہ اس سے کم نہیں ہے. اس کے اندر جو ہے ڈیفائن چیزیں نہیں کی گئیں, اور اس کے اندر یہ ہے کہ اب کوئی بھی جو ہے ڈیفائن نہیں کیا گیا قومی سلامتی کو, کہ جی کوئی بھی جو ہے عظمت اسلام, قومی سلامتی یا پبلک آرڈر, اخلاقیات, ڈیسنسی, موریلٹی, یا کسی عدالت یا کسی ادارے یا کسی شخص کے متعلق کوئی اس طرح کی کر دے گا. فیک نیوز ڈیفائن نہیں کیا گیا, اور ایک تاریخ ہے ہمارے ہاں ان قوانین کو مس یوز کرنے کی. تو آگے پتہ نہیں اس کی آڑ میں 5 سال قید بہت زیادہ ہوتی ہے, اور پہلے ہی ایک ان کا مس یوز کیا جا رہا ہے. یہ بتایا جا رہا ہے کہ آگے پتہ نہیں ہم کیا کرنے جا رہے ہیں. اور ایسے وقت میں کہ جب ہماری اکنامک سچویشن, سیکورٹی سچویشن اچھی نہیں ہے, سیکورٹی کے ابھی بھی جو ہے روز تواتر کے ساتھ حملوں کی خبریں آتی رہتی ہیں, خاص طور پہ کے پی اور بلوچستان سے. اکانومی کا جو یہ بہت زیادہ شور مچایا جا رہا ہے اس پہ تفصیلاً بات کریں گے ہم, کہ مہنگائی کا تو وہ کہہ رہے ہیں جی جناب ہم نے دیکھے 5-6 سال کے اندر سب سے کم جو ہے نا شرح مہنگائی لے کے آئے. وہ بتائیں گے, چلیں اچھی بات ہے اگر وہ کم بھی ہو گئی ہے, گو کہ اس کا کرائٹیرین بدلا گیا ہے, مگر بری خبریں یہ ہیں کہ مہنگائی تو ایک کرائٹیرین ہے نا, سٹاک ایکسچینج کو بھی اوور ایفسائز کر دیتے ہیں, مگر جو آج جو لیٹسٹ آئی ہے جسے کہتے ہیں کوانٹم انڈیکس آف مینوفیکچرنگ, یہ اس کی جو کوارٹر کی رپورٹ آئی ہے وہ بڑی خوفناک ہے کہ آپ کی اکانومی جو ہے اس کوارٹر میں 0.8% نیچے گئی ہے. یہ آپ کی 22 انڈسٹریز میں 12 انڈسٹریز ہیں وہ نیچے جا رہی ہیں, اور کپاس کی فصل کا بھی بتایا جا رہا ہے 33% کم ہوئی ہے. ہمیشہ 3 ملین جو ہے نا بیلز وہ منگوانی, امپورٹ کرنی پڑیں گی. اچھا, یہ جو فگر آیا ہے مینوفیکچرنگ کا کہ 0.8% فال ہے, اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پہلے ہی شارٹ فال ہے ٹیکسز کی, وہ اور کم ہو جائے گی, اور آپ جو کلیم کر رہے ہیں کہ 3.6% گروتھ ریٹ رہیں گے وہ ہم نہیں کر پائیں گے. صاحب نے معاشی ٹیم کو تو بڑی شاباشیں چل رہی ہیں, وہ ہیں ہمارے ساتھ آج جوائن کیا ہے سابق گورنر سندھ محمد زبیر صاحب نے ہمیں جوائن کیا. سر بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے. زبیر کیونکہ اکانومی کو بھی بڑا سمجھتے ہیں, مگر اکانومی پہ بھی تفصیلاً بات کریں گے اور پیکا کے قانون پہ بھی کریں گے. مگر میں اوور آل پہلے زبیر چاہوں گا کہ آپ کا اس وقت یہ جو سیاسی ایک بحران ہی میں کہوں گا کہ اس کا حل بھی نہیں نظر آ رہا ہے. ایک بہت بڑا واقعہ ہو گیا, مگر اس کا جو آفٹر میتھ ہے, اس کے جو کانسیکوینسز ہیں وہ ٹریمرز ابھی چل رہے ہیں, مگر کسی جگہ سے کوئی اس کے سلوشن کی بات نہیں ہو رہی. کیسے اس کو بیان کریں گے آپ؟ عامر, تھینک یو ویری مچ. میرا خیال ہے یہ جو پوسٹ نومبر 26 جو بھی ہوا, آپریشن ہوا, اس کے آفٹر افیکٹس تو مزید پاکستان کو ایک نیچا بہت ہی خراب سچویشن ہو گئی ہے. پولرائزیشن جو پاکستان میں آلریڈی بہت زیادہ تھی اس کے بعد اور بڑھ گئی ہے. پولرائزیشن کو ڈیفائن اگر ہم اس طرح سے کریں کہ ایک تو ہوتا ہے نا کہ آپ پولیٹکس ہے اور آپ کے پولیٹیکل حریف ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کے خلاف آپ باتیں کرتے ہیں, پالیسیز کے خلاف بات کرتے ہیں, کرٹیسائز کرتے ہیں اور ایک حد تک جاتے ہیں. لیکن جو اس وقت حالت ہے, جو اینگر ہے ایک فار ایگزامپل پی ٹی آئی کے سپورٹرز کی طرف سے, جو کہ ایک بہت بڑی نمبر ہے, اس کی طرف سے وہ بڑھ گیا ہے. بیکاز اس کا ایک تو وجہ یہ ہیلپ لیسنس کہ جی انہوں نے 2-3 دفعہ اٹیمپٹ کی اور ہر دفعہ وہ ان کے مقاصد, پی ٹی آئی کے مقاصد تو حل نہیں ہوئے. اب جیسے بھی اس کو بروٹلائز کر کے, آپریشن کر کے, بھگا کے, گولی چلا کے ختم کیا گیا, بٹ ایک تو ہیلپ لیسنس کی ہے کہ اس کو ہم کیسے اپنا ایک پولیٹیکل مینڈیٹ تسلیم کرائیں گے, اور وہ فرسٹریشن ہے.
سو وہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے، اور وہ جو اینگر ہے وہ کبھی نہ کبھی آئندہ آنے والے دنوں میں، ہفتوں میں پھر ریفلیکٹ ہوگا کسی نہ کسی صورت میں. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ میجورٹی آف پاکستان از ناٹ آن بورڈ. جو بھی حکومت مشکل فیصلے کرنے جا رہی ہے تو حکومت کو جو سپورٹ چاہیے مشکل فیصلے کرنے سے پہلے وہ ان کو نہیں ملے گی. سو آئی ڈونٹ تھنک سو ایسی سچویشن پاکستان میں پہلے تھی اتنی ایکسٹریم. ہاں ہوگی پیپلز پارٹی کے زمانے میں جب ضیاء الحق تھے، بٹ اس میں بھی ایسی تھا نا کہ وہ چیلنج یہی کرتے تھے اس وقت ضیاء الحق کے ساتھی جو بھی حکومت تھی کہ کہاں ہیں سپورٹرز، کیوں نہیں نکلے. ابھی بھی یہی سوال پوچھے نا، کہاں ہیں سپورٹرز پی ٹی آئی کے، کیوں نہیں نکلے، کیوں بھاگ گئے. تو بھٹو صاحب کو ٹانگ بھی دیا تھا، تو وہ ظاہر ہے پورے پاکستان میں ایک ڈر اور خوف کی فضا تھی. وہ ڈر اور خوف کی فضا ایکچولی آج پرسسٹ کرتی ہے اور ایگزسٹ کرتی ہے، اور جس کی وجہ سے یہ حکومت کا کلیم کرنا کہ عوام اس لیے نہیں نکلتے کیونکہ وہ پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں ہیں، یہ اتنی میجر مس کیلکولیشن ہے اور یہ بیک فائر کرے گی. اب یہ کتنے عرصے چلے گا اس ایکسٹریم پولرائزیشن کا ماحول. اور ظاہر سی بات ہے اس میں ایک بہت سا پاکستانی عوام ہے جو سمجھتے ہیں، جن کی نظریں پاکستان ملٹری کی طرف ہوتی ہیں کہ جی شاید وہ انٹروین کوئی سلوشن پیش کریں گے، کیونکہ عمران خان بھی کہتے ہیں کہ جی ہم نے بات کرنی ہے تو ملٹری لیڈرشپ سے کرنی ہے کیونکہ اس حکومت کے پاس کچھ نہیں ہے. اب یہ ایک ایسا کمپلیکس سچویشن ہے جس میں نہ بات چیت ہونے کا کوئی امکان نظر آتا ہے. بات چیت تو زبیر چھوڑیں، وہ جو انگریزی میں کہتے ہیں نا ڈبل ڈاؤن کرنا، یہ ڈبل ڈاؤن کیا جا رہا ہے. اور جو اس طرح کے الفاظ استعمال کیے جا رہے ہیں کہ دی انتشاری اور دہشت گرد، یہ کوئی بی ایل اے یا ٹی ٹی پی کوئی اس طرح کی تنظیموں کے متعلق نہیں ہو رہی. یہ جو پاکستان کی ماننا پڑتا ہے وہ ایک بہت بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے جو سارے پاکستان میں جس کی فالوئنگ ہے. اب پوری پارٹی کو جب آپ کہہ دیتے ہیں کہ یہ دہشت گرد ہے، آج کے ابتدائیے میں ہم نے وہ بیانات دکھائے ہیں، آج کے بیانات جو ہیں کہ جناب یہ ساری پارٹی ہی دہشت گرد ہے اور یہ وہ ہے، تو یہ تو بڑا ایک اگر وہ دہشت گرد ہے پوری ایک اتنی بڑی پولیٹیکل پارٹی، وہ 3-4 کروڑ ووٹ لے کے آئے ہوئے ہیں، تو پھر تو مشکل ہے بہت. کیسے حل ہوگا یہ؟ دیکھیں نا، اب یہ بالکل پاکستان نے یہ پہلی دفعہ نہیں دیکھا، پاکستان میں ایسا ہوتا رہا ہے. اور ہم نے اگر ہسٹری سے سیکھا ہوتا تو ہم کہتے ہیں کہ یہ تجربہ اس قسم کی چیزیں نہیں کرنی چاہیے. دہشت گرد ایک فتنہ اور یہ دہشت گرد ٹولہ ہے اور پتہ نہیں جو بھی الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں. کیا یہ الفاظ استعمال نہیں کیے گئے تھے عوامی لیگ کے لیے؟ وہ ہمارے پاس تقریروں کے کلپس نہیں ہیں جنرل یحییٰ خان کے اور دوسرے لیڈرز کے کہ ان کو کیسے ڈیناؤنس کرتے تھے کہ جی یہ ان کو ہم نے ختم کر دیا، آئندہ نسلیں یاد کریں گی بنگالیوں کی، آئندہ آنے والی نسلیں. اور پتہ چل رہا ہے کہ ہم یاد کر رہے ہیں بیٹھ کے کہ جی ہم نے کیا کیا تھا، اور ویسٹ پاکستان میں بیٹھ کے ہم سمجھے تھے پتہ نہیں ہم نے کیا فتح کر لیا، اور بعد میں سمجھ آئی کچھ بہت سال لگے پاکستانیوں کو سمجھنے میں، نہیں یہ تو بڑا ظلم ہوا تھا وہاں. سو پوائنٹ یہ ہے کہ اور پھر بھٹو صاحب کے ساتھ جو کیا گیا، پھر بے نظیر کے ساتھ، نواز شریف کے، سو آپ اپنے لوگوں کو فتح کرنا تو کوئی بڑی بات نہیں ہوتی. اپنے لوگوں کا تو آپ دل جیتتے ہیں. ایک پولیٹیکل گورنمنٹ ہوتی ہے وہ دل جیتتی ہے، ایون ان کی طرف جب بڑھتی ہے جو مخالفین ہوتے ہیں آپ کے. جیسے ہی الیکشنز ہوتے ہیں اور ایک حکومت آتی ہے تو وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ اپنے مخالفین کی طرف بڑھیں اور ان کو کہیں کہ جی اب سب ختم ہو گیا، اب ہمیں مینڈیٹ مل گیا، آپ بھی ہمارے لیے اسی طرح سے ہیں جیسے ہمارے اپنے سپورٹرز جنہوں نے ہمیں ووٹ دیا تھا. اور پھر اس وجہ سے پھر آپ ملک کو آگے لے کے جاتے ہیں. اب اگر آپ فتنہ اور دہشت گرد اور پتہ نہیں کیا پوری پارٹی کو، پورے جو ان کے سپورٹرز ہیں، ورکرز ہیں، جس طرح رانا ثناء اللہ نے کل کہا ایک ٹی وی پروگرام میں 15,000 تھے جس میں سے 8,000 جو دہشت گرد تھے جو وہ گنے اور وہ ساری کچھ مشین گنے وغیرہ لے کے آئے تھے. اگر 8,000 یا 50% سے زیادہ ایسے تھے تو اس طرف سے بھی تو ایک گولی چلتی. آپ خود سوچیں کہ وہ بندوقوں کے ساتھ بھاگ رہے تھے تو بہت ہی بزدل تھے جو کہ اس کا فیصلہ اگر فرض کریں اگر یہ ان کی بات مان لی جائے تو پھر ہم کہتے ہیں تفتیش کرا لیں، کوئی جوڈیشل کونسل بنا رہے ہیں. اب وہ خود ان کے الفاظ، یہ ایکسپریس اخبار میں آج خبر چھپی ہوئی ہے، پولیس کی رپورٹ ہے اپنی کہ 9,000 جو ہے بندے 3 مہینے میں گرفتار کیے گئے ہوئے ہیں. یہ بہت بڑا فگر ہے. ساتھ میں جو میں ابھی اس کی تفصیلات ناظرین کو یہ بتا دوں کہ یہ جو پیکا
آرڈیننس کے اندر جو تبدیلی کی جا رہی ہے قانون کے اندر ترمیمی بل جو ہے اور یہ ڈیجیٹل رائٹس پروٹیکشن اتھارٹی جو بنائی جا رہی ہے 5 سال قید اور 10 لاکھ روپے جرمانہ اور جو اس کے اندر جو چیزیں ڈالی جا رہی ہیں کہ وہ اتنی مبہم ہیں کہ قومی سلامتی کے متعلق اسلام کی عظمت کے متعلق اداروں کے متعلق اشخاص کے متعلق جو بڑے عہدوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ کچھ بھی کسی کو بھی کسی طور پہ بھی جو ہے وہ پکڑا جا سکتا ہوگا. آپ کو یاد ہوگا کہ آپ کے یہ پی ٹی آئی کے دور میں بھی اس کی کوشش پیکا کے قانون میں ترمیم لانے کی کوشش کی گئی تھی اور اس میں ہمارے دوست چودھری فواد پیش تھے اور ہم نے بھی بڑی زور لگوایا تھا اور نون لیگ کی گورنمنٹ نے بہت شور مچایا تھا. آپ جیسے لوگ بھی شامل تھے وہ ہم رکوا پائے تھے, وہ نہیں ہو پایا تھا. اب جو خود یہ لے کے آ رہے ہیں تو یہ اس کی تفصیلات اتنی خوفناک ہیں کہ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان نے انہوں نے بھی کہا ہے کہ جناب یہ اس کے بعد عوام کے حقوق چھینے جائیں گے اور یہ پھر جو ہے ڈسفرمیشن کی آڑ میں یہ ٹوٹل کنٹرول چاہ رہے ہیں اور پھر پہلے ہی کنٹرول ہے اور اب تو ٹوٹل کنٹرول ہو رہا اور کسی سٹیک ہولڈر سے بات نہیں کی گئی اور یہ وہ کرنے جا رہے ہیں. تو یہ کیسا آگے نقشہ آپ کے سامنے آ رہا ہے زبیر؟ دیکھیں عامر, ایک بات بڑی کلیئر ہے, یہ کیوں سوشل میڈیا کے پیچھے پڑے تھے؟ کیونکہ سوشل میڈیا جو یہ حکومت کا نیریٹو ہوتا ہے نا, جو رولرز کا نیریٹو ہوتا ہے, وہ اس کو سپورٹ نہیں کرتا. وہ ادھر سے عوام کا نیریٹو نکل کے آتا ہے, عوام کا بیانیہ نکل کے آتا ہے سوشل میڈیا سے. سو یہ جتنا بھی کوشش کر لیں کہ جی یہ کیوں نہیں ان کو ڈرا کے دھمکا کے وہ چیز سوشل میڈیا پیش کرے جو کہ حکومت چاہتی ہے یا رولنگ الائنس چاہتا ہے, ایسا نہیں ہوگا. سو آپ جتنے بھی قانون سخت کر لیں, اب مطلب میرا تو خیال ہے کچھ بچے ہی نہیں ہے سختی کرنے کے حوالے سے. اور سختی کیوں کی جا رہی ہے؟ سختی اس لیے کی جا رہی ہے, ایک تو میں نے کہا سوشل میڈیا پر آپ کا نیریٹو نہیں چل سکتا. آپ چاہتے ہیں کہ وہ پی ٹی وی ٹائپ نیریٹو چلے وہاں سوشل میڈیا پر, سب تعریفیں کر رہے ہوں, وہ نہیں ہوگا. اور وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ آپ نے ہر ممکن کوشش کر لی پولیٹیکل اپوزیشن کو ختم کرنے کی. اب جو بھی تھوڑی بہت جہاں آپ سمجھتے ہیں کہ جہاں سے آوازیں اٹھتی ہیں اور حکومت کو کرٹیسائز کیا جاتا ہے, حکومت کی پالیسیز کو کرٹیسائز کیا جاتا ہے, حکومت کے ایکشنز کو کرٹیسائز کیا جاتا ہے, وہ جو جس طرح سے حکومت بنی اس چیز کو بار بار بتایا جاتا ہے فیبری 24 کے الیکشن کے حوالے سے. سو یہ سب چیزوں کو روکنے کے لیے ان کے پاس ایک ہی چیز ہے کہ سوشل میڈیا کے قانون کو اور سخت کیا جائے. مطلب میں جس طرح سے پہلے بات کر رہا تھا عامر, جتنی بھی اچھی ڈیموکریسیز ہیں, جو ممالک ہیں جو کہ ایک ماڈل ہیں, سوئٹزرلینڈ ہے, سویڈن ہے, ناروے ہے, ڈینمارک ہے, کینیڈا ہے, وہاں قانون ڈرانے دھمکانے کے بیسس پر نہیں چلتے. وہاں قانون ایسے بنتے ہیں جس کو لوگ خود سے فالو کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. اگر آپ ڈرا کے دھمکا کے پکڑ دکڑ کر کے کیسز بنا کے ایف آئی آر رجسٹر کر کے آپ سمجھے 25 کروڑ عوام کو آپ کنٹرول کریں گے, ظاہر سی بات ہے دیٹ از ناٹ پاسبل. یہ ہم کئی دہائیوں سے دیکھتے ہیں, ہر دور میں یہ کوشش کی جاتی ہے, مگر کبھی بھی نہ ضیاء کے, نہ مشرف کے, نہ ایوب سے شروع ہو جائیں. کسی دور میں بھی یہ حال ہی میں یہ 8 فروری کے الیکشن سے پہلے پورا پروپیگنڈا کر کے دیکھ لیا تھا, وہ نہیں اثر پڑا تو یہ اثر نہیں پڑتا. مگر یہاں پہ کیا کریں آپ, یہ جو پیکا قانون ہے. لیکن عامر میں ایک چیز کہنا چاہتا ہوں, جی میں ایک چیز سوری آپ کی بات کہنا, یہ مختلف ادوار میں ہم نے دیکھا, آپ نے صحیح کہا, لیکن اس کو انڈر ایسٹیمیٹ جو بہت سے لوگ ہیں جو کہ دے وانٹ دا گڈ آف پاکستان, وہ سمجھتے ہیں کہ یہ نہیں چل سکے گا حکومت کے یہ پالیسی یا یہ قانون یا یہ سختی, لیکن چل تو رہا ہے. مطلب فیبری کا 24 کا الیکشن جو بھی حکومت نے کرنے کی کوشش کی تو اینڈ میں کامیابی ان کے حوالے سے کامیابی تو انہی کی ہوئی نا. ممبرز تو انہی کے بیٹھے ہوئے پارلیمنٹ میں, قانون تو انہوں نے ہی پاس کیے ہیں, ترمیم تو انہوں نے ہی کی ہے, جوڈیشری کو مزل تو انہوں نے ختم انہوں نے ہی کیا ہے. سو اس کو میرا خیال ہے تھوڑا سا انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں. نہیں, میں آپ اچھا کہ آپ نے میری درستگی کر دی کہ عملی طور پہ پریکٹیکلی تو وہ جو پھر بیرل آف دا گن کے ذریعے وہ بالکل کامیاب ہو جاتے ہیں. ضیاء الحق بھی 11 سال نکال گیا, مشرف بھی 8-9 سال گزار گیا, یہ چل تو جاتا ہے, مگر کیسے آج ہم ان کو یاد کیسے کرتے ہیں یہ بھی تو میٹر کرتا ہے کہ یہ کل کو یہ یہاں پہ ایک پرابلم ہے کہ سیاسی سو کالڈ ایک سیاسی حکومت ہے,
یہ یہاں پہ نون لیگ ہے اور یہ پیکا پیپلز پارٹی بھی اس کے اندر شامل ہوگی, یہ پاس کیا. اب یہ دیکھیں بلاول صاحب کا کل کا بیان کہ بات چیت کے ذریعے چاہے آئے استحکام, چاہے لاٹھی کے ذریعے وہ لانا ہے. تو یہ جب پیپلز پارٹی, اب ابھی ذکر کر رہے تھے کہ بھٹو صاحب کا وہ والا ذکر کر رہے تھے, تو جب بلاول اس قانون کے اندر شامل ہوں لانے میں تو پھر ہم کدھر دیکھیں؟ میرا دیکھیں بلاول ایک تو ایز مچ ایز پاسبل پیپلز پارٹی جو بھی سخت اقدامات ہوتے ہیں اس سے اپنے آپ کو ڈسٹنس کرنے کی کوشش کرتی ہے, تھوڑا بہت کرٹیسائز کرتی ہے وفاقی حکومت کو کہ جی یہ صحیح نہیں ہوا, یہ نہیں ہونا چاہیے تھا, سو آن. بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جو میں سمجھتا ہوں, جو میری اسیسمنٹ ہے, چاہے وہ ایم کیو ایم ہو, چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو, چاہے وہ پی ایم ایل این ہو, ان کے لیے پی ٹی آئی کے فارم میں کامن اینیمی ہے, اور ان کے لیے ان کے اپنے سروائیول کے لیے اس اینیمی کو ختم کرنا ضروری ہے. سو وہ جب وہ اس کے لیے جو بھی اقدامات اٹھائے جائیں گے, ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے پیپلز پارٹی اسی طرح سے سپورٹ کرے گی جیسے پی ایم ایل این چاہتی ہے. تو پی ایم ایل این کو شاید وہ تھوڑا سا الزام لگانے میں کامیاب ہو جائیں, بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اگر ہم یہ سمجھیں کہ بلاول بھٹو نکلیں گے اور اپنے نانا کی یاد تازہ کریں گے اور چیلنج کریں گے اتھارٹیرین رول کو, تو میرا بھی خیال ہے کہ وہ ہونے والا ہے, بیکاز ہی از انجوائنگ دا پاور ایز مچ ایز پی ایم ایل این people are enjoying power as much as MQM is enjoying power. اور پھر آئندہ الیکشنز کے حوالے سے آئندہ اپنا بیانیہ پاکستان پر لانے کے پوائنٹ آف ویو سے جب تک پی ٹی آئی ہے, اور پی ٹی آئی کا بیانیہ اگر کامیاب ہوتا ہے اور اسپیشلی سوشل میڈیا کے تھرو کامیاب ہوتا ہے, تو بلاول کے لیے اب یہ انہوں نے کہا نا کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی, کبھی پولیٹیکل سٹیبلٹی رuthless پوزیشن کے بالکل صحیح بات ہے. لیکن ایک میں صرف بات کر دوں بلاول, ایک پوائنٹ میں صرف کہہ دوں کہ بلاول کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں چین میں یہ ہو سکتی تھی روتھلیسنس جو 1989 میں تیانمن اسکوائر میں ہوا تھا. چائنا از اے ون پارٹی اسٹیٹ بائی کانسٹیٹیوشن, سو وہاں ہے ہی نہیں ڈیموکریسی. ایجپٹ میں ہو سکتی ہے, وہاں ڈیموکریسی ہے ہی نہیں. سو جن کنٹریز میں نہیں ہے اس کی ایگزامپل دے کے اور آپ اپنا پیش کریں. آپ کے ہاں ملٹی پارٹی سسٹم, ڈیموکریٹک سسٹم ایک آئین کا بنیادی چیز ہے. پاکستان بننے میں جن لوگوں نے قائد اعظم ان کے ساتھیوں کی سوچ تھی, اس میں ملٹی پارٹی پارلیمنٹری سسٹم تھا جس میں فری میڈیا ہوگا, انڈیپینڈنس آف جوڈیشری ہوگی, اپوزیشن کو حقوق ہوں گے پوائنٹ ریز کرنے کے, گیدرنگ کرنے کے, پروٹیسٹ کرنے کے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی دیکھیں چین میں کتنا سکسیسفلی کیا تھا, بٹ چین از اے ڈفرنٹ. پھر آپ کر دیں ون پارٹی اسٹیٹ یہاں, پھر آپ ہمت کر کے وہ لے کے آئے نا, پھر ایک ہوئے گا یہ قانون ہے. ابھی تک تو یہ قانون نہیں ہے, اور جب تک یہ قانون نہیں ہے لیکن زبیر صاحب آپ یہ جو بات کر رہے ہیں, سر مجھے یہ بتائیے گا, کیونکہ فیک نیوز کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں, آج کل تو پاکستان میں کسی کے پاس کچھ ہو نہ ہو لیکن ایک موبائل فون ضرور ہے, اور 10 سے 12 سال کا بچہ بھی پولیٹیکلی بھی اگر ہم دیکھیں تو وہ ہمیں ایکٹیو نظر آتا ہے, جو پاکستان کی پولیٹکس کے بارے میں بات کرتا ہے, کسی ایک لیڈر کے بارے میں بات کرتا ہے. ہمارے ہاں عام ایک رجحان ہے کہ خبر آتی ہے یا تو اس کو ری ٹویٹ کر دیا جاتا ہے, یا پھر اب اگر آپ کو سمجھ آ رہی ہے تو آپ اس کو شیئر کر دیتے ہیں دیگر سوشل میڈیا کے ایپس کے اوپر. یہ کون طے کرے گا کہ یہ فیک نیوز ہے, یا پھر یہ کون طے کرے گا کہ پہلے فیک نیوز آپ بعد میں بتائیں گے, پہلے بندے کو پہلے آپ اٹھا لیں گے؟ اس طرح سے تو آپ ہر گھر سے بندے کو اٹھائیں گے تو جیلیں بھرنا شروع ہو جائیں گی. لیکن طے کون کرے گا کہ یہ فیک نیوز کی بنیاد کے اوپر اس شخص کو اٹھایا گیا ہے؟ دیٹ از ایگزیکٹلی دا پوائنٹ نا, کون طے کرے گا؟ کیا ہماری جوڈیشری کے پاس اتنے ریسورسز ہیں کہ وہ روز کی بنیاد پر یہ طے کریں گے کہ جی چاہے وہ لوور کورٹس ہوں, ہائی کورٹ ہوں, سپریم کورٹ, کہ یہ طے کریں کہ جی ایکس وائی زی نے اس قسم کی فیک نیوز پھیلائی تھی, اور پھر فیک نیوز اگر کہہ رہے کہ گولی نہیں چلی ہے فار ایگزامپل لیٹس سے, اور پی ٹی آئی والا کہہ رہا ہے کہ گولی چلی ہے, تو کون فیصلہ کرے گا؟ یہ کیا یہ اس قانون کے تحت یا حکومت نے یہ اپنے سوچ کو امپوز کرنے کی بات کر رہے ہیں کہ جی جو ہم کہیں گے وہ فیک نیوز نہیں ہو سکتی, جو ہمارا اوپوننٹ ہے وہ کہے گا تو فیک نیوز ہوگی؟ کیسے ہوگا؟ اور دوسری بات یہ کہ دیکھیں ہر چیز جو ہوتی ہے, چاہے وہ بینکنگ انسٹیٹیوشن ہے یا آئی ٹی سسٹم ہے یا سوشل میڈیا, اس کے بینیفٹس بھی ہوتے ہیں اور اس کے نیگیٹوز بھی ہوتے ہیں. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کے کوئی نیگیٹوز نہیں. آپ اس کو کس طرح سے آپ نے نیگیٹوز کو روکنا ہے, یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ بیٹھ کے حکومت وقت فیصلہ کرے کہ جی یہ والا جو ٹویٹ تھا یا یہ والا جو ری ٹویٹ تھا یہ صحیح نہیں تھا.
बिल्कुल, मैं ये भी कहूंगा, बिल्कुल कहूंगा कि जिस तरह नवंबर 26 का जो भी ऑपरेशन हुआ था, उसके बाद पीटीआई के लोगों ने भी बहुत ऐसी चीजें कही जिसको आप फेक न्यूज कह सकते हैं। कुछ लीडर्स ने 250 लोगों का कह दिया कि जी वो उनकी लाशें हैं, और किसी ने कहा 170 हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। फिर फाइनली जाके पीटीआई केम टू अ वेरी रीजनेबल नंबर 12। हालांकि मेरे लिए 2 हों या 12 हों, 12 तो बहुत बड़ा नंबर होता है, और वो गोली से अगर शहीद हुआ है। सो फेक न्यूज तो फैलाई जाती है। एक लाश भी बहुत है। मैंने अभी एक लाश का जो सलमान करम राजा ने जिक्र किया है कि उसके मेडिको लीगल में जो शहजाद अनीस सत्ती है, उसके मेडिको लीगल रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि उसको एब्डोमेन में गोली लगी जिससे वो मारा गया। सो मारा तो नहीं है, एक लाश तो ना कर, एक लाश तो आपके अपने मेडिको लीगल के अंदर वो आया हुआ है। दूसरा ऑफ कोर्स जुबैर कि हम भी सोशल मीडिया को रेगुलेट करना चाहिए, उसकी जो खराबियां हैं दूर करनी चाहिए, पर यहाँ बात है उसका मिसयूज़, कि उसके ज़रिए मिसयूज़ जब गवर्नमेंट खुद वीपीएन बैन करके खुद वीपीएन इस्तेमाल कर रही है, और जिस तरह भी आपने कहा कि रोज़ जो है अब उनका जो कहा सच होगा और बाकियों का फेक न्यूज़, वो एक प्रॉब्लम है। लास्टली जो मैं आपसे एक और खबर शेयर कर लूँ कि आज की जो जिस पे ज़्यादा बहस नहीं हुई, कि आपने जिक्र किया कि फिर अल्टीमेटली फैसला तो अदालतों ने करना है। अदालतों का जो हाल अब हो गया है कि सुप्रीम कोर्ट से लेके जुडिशरी नीचे तक के ये जो 700-800 बंदा है वो पेश करते हैं, वो एक ही एफआईआर में वो जो है रिमांड मिल जाता है और उसको तो कर देते हैं। आज जो है इलेक्शन कमीशन ने जिस तरीके से जस्टिस जहांगीरी से इस्लामाबाद के 3 हलकों के केस लेके एक रिटायर्ड जज जो लगाए गए हैं उनको अब्दुल शकूर पराचा साहब के इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जो है ना दे दिया गया है, और जहांगीरी साहब से इलेक्शन ट्रिब्यूनल से उनको फासला कर दिया है। अब ये नाजरीन के वो कई दफ़ा याद कराना पड़ता है कि बैकग्राउंड इसका आपको तो ज़ुबैर पता है कि वो ये 3 जब ये इस्लामाबाद के 3 हलके थे, इस पे बड़ी तेज़ी से स्पीड के साथ जो कि कानून की रिक्वायरमेंट थी वो अमल दरामद था। उन्होंने फॉर्म 45 जो है वो भी बुला लिए थे, और बड़ा मज़गा खेज की तफसीलात उसकी आ रही थी। एकदम पहले उनके ऊपर कहा जी इससे तब्दील कर दिया जाए, फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा जी नहीं उनको नहीं तब्दील किया जा सकता, फिर वो उनके बाद दोबारा आ गया, फिर दोबारा, अब फाइनली ये बैक एंड फोर्थ 2-3 दफ़ा होने के बाद उनसे लेके ये कर दिया गया है। तो अदालतों का जब ये हाल हो जाए तो फिर क्या कहाँ इंसाफ के लिए जाएंगे जुबैर? इंसाफ के लिए बिल्कुल नहीं। जैसे उसके अलावा आज एक ऑब्जर्वेशन आई थी मिसिंग पर्सन केस के हवाले से। जस्टिस हिलाली जो हैं उन्होंने मिसिंग पर्सन के हवाले से लॉयर्स को मुखातिब करते हुए कहा कि लोगों में अगर हिम्मत हो तो कोई भी नहीं उठा सकता, अपने आप को इतना मजबूत करें कि आप उठाना किया है। आज की बात नहीं है, कितने सालों से। और ये मतलब अब आप अगर आप जज साहब के पास भी ये जाएंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की जज हैं, अगर वो ये कह रही हैं तो फिर आप किसके पास जाएंगे? मतलब आप फिर यही है ना कि या तो आप कहें कि जी अच्छा आप वो मिसिंग पर्सन आप होते क्यों हैं। अब ये भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मिसिंग पर्सन होते क्यों हैं, क्या दूसरे मुल्कों में मिसिंग पर्सन होते ही नहीं है? हमें उससे कंसर्न नहीं है। अगर इंडिया में भी होते हैं, श्रीलंका में भी होते हैं, उससे क्या ताल्लुक है? यहाँ अगर एक हकीकत है और वो सबने एक्सेप्ट की भी है। बाय द वे आज जितने भी रूलिंग पार्टीज हैं, PMLN, और मैं तो खुद मरियम नवाज के साथ वहाँ कोयटा के जलसे में कहा गया बाकायदा, वी फाउंड आउट कि जी मिसिंग पर्सन के बच्चे जो हैं जलसे में, एंड मरियम नवाज ने गोद में लेके जलसे के सामने कहा कि मैं वादा करती हूं कि जब हमारी हुकूमत आएगी तो हम मिसिंग पर्सन का केस उठाएंगे। आज बिल्कुल इंडिफरेंट है, आज कंसर्न ही नहीं कोई है। और जब आप ये इस किस्म का मुजाहरा करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि आपने एक्सेप्ट कर लिया उस सिस्टम को जो कि जिसके खिलाफ आपने खुद आवाज बुलंद की थी। तो अवाम फिर किसके पास जाएंगे? So I think हमें समझ नहीं आ रहा कि हमने एड्रेस कैसे करना है। जो डिजिटल अथॉरिटी जो बना रहे हैं, जस्टिस जहांगीर का एक जस्टिस जहांगीर का मैं जहांगीरी का एक और बता दूं कि ये जब सब प्रोसेस हो रहा था तो फिर जैसे वो हमारे लोग करते हैं रूलर्स, उन्होंने कहा कि पता नहीं जो 30 साल पहले या 35 साल पहले इन्होंने डिग्री ली थी कराची यूनिवर्सिटी से, वो जाली थी। तो यहाँ मीटिंग बुला ली उसकी
جو بھی فیصلہ کرتی ہے. ابھی آپ اس قسم کی حرکتیں کرتے حالانکہ وہ وکٹم تھے ان کے گھر سے کیمرے نکلے تھے, ان کے خاندان کو جو ہے زیر اعتاب کیا جا رہا ہے. وہ وکٹم کا they made a lesson out of the victim. اور ساتھ میں اب یہ جو جوڈیشل اتھارٹی ہے اس کے اندر بھی جو اسپیشل ٹریبیونل بن رہا ہے, اس کا مطلب ہے بڑی سپیڈ سے اپنی مرضی کے فیصلے ہوں گے, کیونکہ جج بھی اس کا ریٹائرڈ جج بھی لگ سکتا ہے, اپنی مرضی کا جج ہوگا, اپنی مرضی کا کیس ہوگا, اپنی مرضی کے وکٹمز ہوں گے. تو یہ جس طرح پنجاب کے اندر جو تمام 45 والے ہیں وہ اب ریٹائرڈ جج کے ٹریبیونل کے اندر کیسز جا رہے ہیں. مریم بی بی کا بھی ادھر ہے, حمزہ کا بھی ادھر ہے, شہباز شریف صاحب کا بھی ادھر ہے, اپنے خاندان کے سارے وہ خاص ٹریبیونل میں جا رہے ہیں. اس کا بھی عوام کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو 2017 کا الیکشن ایکٹ تھا اس کے تحت حاضر سروس ججز جو ہیں وہ ٹریبیونل میں لگیں گے. جب الیکشن ہو گئے اور اتنی دھاندلی ہو گئی اور فارم 47 کے ساتھ, تو پھر مئی میں پارلیمنٹ نے ایکٹ پاس کیا کہ نہیں, ریٹائرڈ ججز بھی ہو سکتے ہیں. کیونکہ ریٹائرڈ ججز ظاہر سی بات ہے آپ کے مرہون منت ہوتے ہیں نا, ان کو آپ پیسے بھی ملیں گے, ان کو ایک طرح سے سیلری ملنی شروع ہو جائے گی. تو آپ نے تو پورا کا پورا سسٹم ہی چینج کر دیا. کہ اب میں وہی کہتا ہوں نا کہ جو بھی قانون سازی کی گئی ہے اور جس طرح سے کی گئی ہے, اب تھیلے نہیں کھلیں گے. اب فارم 45 کوئی بھی نہیں چیک کرے گا, یہ آپ لکھ لیں. پر پنجاب میں تو ٹریبیونلز نے 50% ٹریبیونل نے ایک ہیئرنگ بھی نہیں کی ہے, اور یہ ہونی تھی 6 months کے اندر کمپلیٹ ہونی تھی. پھر وہ کہتے ہیں جی وہ جو تھے ڈپٹی اسپیکر سوری, ان کا بھی تو اتنے عرصے چلا تھا, تو غلط چلا تھا نا, تو اسی کے لیے تو ہم آواز اٹھاتے تھے کہ یہ غلط ہے, یہ سٹے ملنا اور یہ ساری چیزیں ہونا. جب آپ کے قانون میں لکھا ہوا ہے 6 مہینے کے اندر فیصلہ ہونا چاہیے, بیکاز اٹ میکس اے لاٹ آف سینس. آپ کی ایک پارلیمنٹ ہے, اس میں 50-60-70% لوگوں پر اگر کوسچن مارک لگے ہوئے ہیں, اور پھر اس کے بیسس پر ابھی تک مخصوص نشستیں نہیں فیصلہ ہو سکا, اس کے بیسس پر سینٹ کے کے پی کے الیکشن نہیں ہو سکے, تو یہ کون سی پارلیمنٹ ہے؟ جو ریسنٹلی وہ جو آیا تھا آئی ایم ایف کا پری میچورلی جو آئے تھے, اس کے اندر سب سے بڑا کنسرن جو ان کا تھا وہ ایکسٹرنل فائنینسنگ کے اندر ہمارا 2 بلین کے جو رول اوورز نہیں ہو سکے ہیں. ابھی بھی جو ہے بھاگے جو گئے ہوئے ہیں پرائم منسٹر صاحب سعودی عربیہ, مانگدر شاید پرائم منسٹر صاحب شاید بات بھی کریں گے وہاں پہ. تو وہ ایک مرحلہ, یہ شورٹی نہیں ہے کہ مارچ کے اندر جو ہے وہ ہمیں گرین سگنل مل جائے گا. That threat is still there. That's what I'm trying to say. جی بالکل صحیح ہے. سو ابھی تک ایسے ہی تھا کہ آئی ایم ایف نے دے دیا, اب باقی سارے آ جائیں گے پیسے, اور ہمارے لیے وہ جو ایکسٹرنل آبلیگیشنز ہیں ہم میٹ کر سکیں گے. اور اس کا جو رچ مینز کلب ہے, جو ایلیٹ کلب ہے ہمارا, جو ریپرزینٹ کرتا ہے وہاں اسٹاک ایکسچینج میں, اس کا ہمیشہ سے یہ ریاکشن آتا ہے کہ جی ان کا مسئلہ تو حل ہو گیا, ان کے لیے جو خطرہ تھا, ان کو جو اپنی انڈسٹری اور تمام چیزوں کا خطرہ تھا وہ اب نہیں ہوگا, ڈیفالٹ نہیں ہوگا, اینڈ دیر فور اسٹاک مارکیٹ اسٹارٹس گوئنگ اپ. اور اس کا پاکستان کے عوام کی زندگی پر, ان کے جابز اپرچونٹیز پر, کسی چیز پر کوئی فرق نہیں پڑتا. جو چیز پازیٹیو, ایک اور چیز ہوئی ہے جس کو آپ پازیٹیو کہتے ہیں کہ جی انفلیشن کم ہوئی ہے اور کافی کم ہوئی ہے, وہ 2-3 وجہ ہیں اس کی. ایک تو بیس افیکٹ کا ہوتا ہے کہ جی لاسٹ ایئر آپ کا جو تھا تقریباً 27% تھا اس کمپیریزن میں نومبر 2023 میں کمپیئر ٹو نومبر 2024. تو جو بیس افیکٹ ہوتا ہے اس کی وجہ سے آپ کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے. اب جب ہم نیکسٹ ایئر نومبر میں جائیں گے تو یہ بیس افیکٹ کا فائدہ نہیں ہوگا. دوسری چیز ہے انٹرنیشنل کموڈیٹی پرائسز سگنیفیکنٹلی گری ہیں. ایگریکلچر پروڈکٹس کی جو آپ نے بات کی تھی, جس طرح ویٹ, میں انفلیشن پہ اس میں انفلیشن میں ایڈ کر دوں کہ یہ بہت زیادہ اچھی بات ہے ویسے پھر بھی کہ یہ 5.69 کے اوپر وہ کہہ رہے ہیں کہ لوئسٹ ان 5-6 ایئرز, مگر 4.9 یہ, مگر اس کے اندر 2 ایک فیکٹر یہ ہیں کہ انہوں نے پیمانہ بھی جو اب بنا دیا ہوا ہے کہ فار ایگزامپل جو بجلی کا ریٹ اس کے اندر لیا گیا ہے وہ 200 یونٹ کا لیا گیا ہے, جو اس کے اندر کموڈٹی کے ریٹس ہیں وہ یوٹیلیٹی سٹور کے لیے گئے ہیں. اسی طرح ہی جو ریزیڈنشل ہے وہ بھی کرائیٹیرین وہ نہیں ہے. سو کرائیٹیرین بھی اس طرح کا ہے کہ یہ کوئی اتنا اوتھینٹک فگر نہیں رہ جاتا. پلیز جاری رکھیے گا. جی اوتھینٹک. اور ایک اور چیز ہے جو اس میں جو اس کو پل کرتی ہے, پرائسز کو نیچے کرتی ہے, جب آپ کی عوام کے پاس جیب میں پیسہ نہیں ہوتا, سمپلی اسٹیٹڈ, تو ڈیمانڈ کریشن نہیں ہوتی.
اگر ڈیمانڈ نہیں ہوگی تو پرائسز نیچے گریں گی. اگر میرے اور آپ کے پاس قوت خرید ہے ہی نہیں تو دیٹ آلسو پلز ڈاؤن دی انفلیشن ریٹ وچ از ناٹ اے گڈ تھنگ. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو نیگیٹو چیزیں ہیں, جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ انڈیکیٹر ہوتا ہے جس کا آپ نے ذکر بھی کیا تھا کہ مینوفیکچرنگ سیکٹر, اگر کیونکہ وہاں سے آپ کی اکانومی کا پتہ چلتا ہے کہ اکانومی بڑھ رہی ہے, ایکسپینڈ ہو رہی ہے, اکنامک ایکٹیویٹی واپس آ گئی ہے یا نہیں آئی ہے. یہ جو فیکٹر ہے جس میں جو آپ نے فگر بھی دی ہے وہ ابھی تک مائنس میں چل رہا ہے, وچ مینز کہ ہماری اکانومی گرو نہیں کر رہی ہے, وچ مینس کہ اگر اکانومی گرو نہیں کر رہی ہے تو جابس نہیں کریٹ ہو رہی ہیں, اینڈ وچ از اے ویری پور تھنگ, وچ مینس کہ آپ کی جو پاورٹی سے نیچے جو لوگ ہیں اس میں مزید نیچے جائیں گے بیکاز انکم نہیں کریٹ ہو رہی ہے, جاب لیسنس ہے, ان امپلائمنٹ زیادہ ہو رہی ہے. سو جو مین چیلنجز ہیں حکومت کے لیے, اور آپ نے کہا وہ جو آج وزیر اعظم دوبارہ گئے ہیں, اور اس کے علاوہ آپ نے 200 بلین کہا تھا ٹیکس شارٹ فال, 200 بلین نہیں 350 بلین ہو چکا ہے ایز پر دی لیٹسٹ جو نومبر کے اینڈ تک کی 5 مہینے کی رپورٹ ہے. اور وہ ظاہر ہے بہت وریسم ہے بیکاز اگر وہ اچیو نہیں ہوگا, اگر 5 مہینے میں 350 بلین ہے اور اسی ریٹ سے چلا تو 700-800 بلین کا شارٹ فال, obviously آئی ایم ایف ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ اگر یہ شارٹ فال ہے تو آپ نئے ٹیکسز لگائیں. اب حکومت کے لیے ظاہر سی بات ہے یہ مشکل ہے. دوسرے اہداف ہیں جو کہ کمٹ کر دیے تھے ہم نے, جو کہ ابھی پیٹرولیم منسٹری اور فائنانس منسٹری میں لڑائی بھی چل رہی ہے جس کی کہ گیس سپلائی کے حوالے سے کہ کس کو ملے گی اور کس کو نہیں. آئی ایم ایف کے بات چیت کے دوران کمٹ کر دیا, اب پیٹرولیم منسٹری پیچھے ہٹ رہی ہے, اور اسی طرح سے پرائیویٹائزیشن کے حوالے سے جو کمٹمنٹس تھیں وہ ہم اہداف پورے نہیں کر سکے اور آئندہ کر سکیں گے نہیں. سو آئی ایم ایف اوبیسلی از ورڈ, اور یہ ایک اچھا شگون نہیں ہے اس حوالے سے کہ اگر آئی ایم ایف سختی کرنے لگ جائے اور اگلی قسط کو روک دے تو وہ پاکستان کے لیے بہت ہی خراب ہوگا. مزید اس کے اندر میں اس کی ذرا تفصیل بتا دوں کہ یہ جو 0.8% فال فرام پریویس ان کمپیریزن ٹو دی پریویس کوارٹر, یہ نئے کوارٹر میں جو آیا ہے کوانٹم آف انڈیکس جو مینوفیکچرنگ کا, اس کے اندر جو زیادہ ایک اور تشویشناک بات یہ ہے کہ جہاں گروتھ ہے 22 سیکٹرز میں سے 12 میں ہم نیچے جا رہے ہیں, اور جہاں گروتھ ہے وہ ایک تمباکو میں ہے جو کہ گروتھ نہیں ہے ایکچولی, وہ صرف یہ ہے کہ جو وہاں پہ چوری ہو رہی تھی اس کے اوپر ذرا سی کوشش کی گئی ہے. دوسرا آٹو موبیلز کے اندر ہے جو کہ وہ بھی لارجلی کیونکہ ہم اسمبل کرتے ہیں اور وہ اتنی نیچے جا چکی ہوئی تھی تو تھوڑی سی اس کی کریکشن ہو رہی ہے. سو اس لیے جو زبیر آپ کہہ رہے ہیں بیس افیکٹ کا فرق پڑتا ہے. جی بیس افیکٹ. دوسرا جو آپ نے بڑی اہم بات کی کہ جب یہ اتنی 700-800 ارب روپے کی شارٹ فال ٹیکسز کی ہوگی تو ظاہر ہے پورا کرنے کے لیے اور ٹیکس لگائیں گے. تو جب اور ٹیکس لگائیں گے تو پہلے یہ 4 روپے لیٹر جس طرح پیٹرول ابھی مہنگا کرنا پڑا, ٹیکس لگیں گے تو یہ جو مہنگائی کا بھی ایک ابھی تعریف ہو رہی ہے اس کے اوپر بھی اس کا امپیکٹ آئے گا. کیا کہتے ہیں آپ؟ جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ اس پر بھی آئے گا, اور پھر بہت سی جو ایکسپیکٹیشنز تھیں بجلی پاور سیکٹر کو صحیح کرنے کے حوالے سے کہ جو اقدامات اٹھانے تھے اور جو ابھی تک نہیں اٹھائے گئے ہیں, جس کی وجہ سے جو لاسز ہیں ڈسٹریبیوشن کمپنیز کے وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں, کلیکشن کم ہو رہی ہے, وہ تمام جو سیکٹر کے جو ایشوز ہیں وہ اپنی جگہ وہاں موجود ہیں اور وہ ہم نہیں کر سکے جو آئی ایم ایف کو کمٹ کیا تھا. لیکن پاکستان کے لیے آئی ایم ایف کو سیٹسفائی کرنا از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. ظاہر ہے عوام کو تو سیٹسفائی کرنا ہی کرنا ہے, لیکن اگر آئی ایم ایف تھوڑا سا ناراض ہو گیا تو پھر عوام تو دعا ہی کی جا سکتی ہے. زبیر ٹائم ہمارا ختم ہو گیا, بہت بہت شکریہ آپ کے وقت نکالنے کا. زبیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. عامر صاحب میرے پاس 1 سے 1.5 منٹ لاسٹ ہے, مجھے یہ بتائیے جاتے جاتے لوگوں کو بھی یہ تجسس ہے اور وہ جاننا بھی آپ سے یہ چاہتے ہیں کہ اب کون سا آخری کارڈ ہے جو خان صاحب کا باقی ہے جس کو کھیلیں گے وہ یہ بھی بتا دیں. جو علیمہ بی بی نے یہ کہا ہے نا, انہوں نے کہا ہے کہ ایک خان صاحب کے پاس آخری ٹرمپ کارڈ ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ان کے پاس ایک ٹرمپ کارڈ ہے, وہ جو آخری پتہ نہیں کہا ٹرمپ کی طرف اشارہ تو وہ پہلے تو لوگ یہاں پہ یہ امید لگائے پی ٹی آئی والے بیٹھے ہوئے تھے کہ ٹرمپ آئے گا تو وہ ٹرمپ کارڈ ہوگا. اب یہ مائی گیس از ایز گڈ ایز یورز کہ آپ بھی اپنا گیسٹیمیٹ لگا لیں, ہم بھی لگا لیں کہ یہ جو فائنل پتہ کیا ہو سکتا ہے. میں سمجھتا ہوں یہ جو خفیہ پتے ہوتے ہیں یہ نہیں ہے جو پتے سامنے ٹیبل پہ ہوتے ہیں نا,
उन्हीं पत्तों के अंदर कुछ नजर आएगी तो हम तजिया करेंगे, और वही बेहतर पत्ते होते हैं। टेबल्स ऑन द कार्ड, टेबल्स इन दी पॉकेट जो होते हैं ना, उनके मुतालिक शाकी रहता है। आप ये ना समझे कि लोग समझे नहीं है, लेकिन जो ट्रंप कार्ड, ट्रंप पे बार बार जोर दिए जा रहे हैं, मेरा ख्याल है उन पे तकिया नहीं करना चाहिए। पाकिस्तानियों के मसाइल हैं, पाकिस्तान को अपने मसाइल खुद देखने चाहिए। बहुत शुक्रिया आमिर साहब, थैंक यू सो मच। देखने वालों का भी शुक्रिया। इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।